बीवी ने चौथी बेटी पैदा की तो मैंने बीवी को बेटियों समेत घर से धक्के देकर निकाल दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। दोबारा कभी पलटकर इनकी खबर ना ली। एक दिन मकान का किराया लेने पुराने मोहल्ले गया तो लोग मुबारकबाद देने लगे। मेरे गले में फूलों के हार डालने लगे। मैं हैरान हो गया। फिर पता चला कि मेरी बेटी कमिश्नर बन गई है। मैं खुशी खुशी इसके दफ्तर गया तो इसने मुझे देखते ही, मैंने कभी अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी नहीं निभाई थीं। मैंने इन लोगों को इस वक्त छोड़ा जब इन्हें मेरी साथ की सख्त ज़रूरत थी। वो थी मेरी बेटियां और मेरी बीवी, सारी की सारी औरतें। मैंने नहीं सोचा था कि वो कैसे खाएंगी, कैसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगी, कहीं गलत रास्ते पर ना लग जाएं। फिर पता चला मेरी बेटी ने बहुत नाम कमा लिया है। यही पता करने के लिए मैं इसके दफ्तर में गया, लेकिन जब सामने देखा तो हैरान रह गया कि मेरी बेटी वहाँ पर क्या कर रही थी। जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा तो मेरी बेटी ने मुंह फेर लिया, क्योंकि वहाँ पर वो जो काम कर रही थी वो था ही ऐसा, वो तो अफसर के साथ। मेरा नाम अब्बास है। मेरे वालदैन ने मेरी शादी मेरी चचा ज़ाद रुबीना से करवाई थी। मैं खुशकिस्मत था कि मेरे माँ बाप ने मेरे बचपन की साथी से साथ जोड़ दिया। हमारी शादी सादगी से हुई, मोहब्बत थी, सुकून था। मैंने इसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की। इसे सोने के जेवर दिए, कीमती कपड़े दिलाए, एक नया घर बनाया जो मेरी खुशियों का किला था। मैं बचपन से ही बेटों के ख्वाब देखता आया था। मुझे लगता था कि बेटे ही बाप का सहारा होते हैं, बेटे ही नाम रोशन करते हैं, बेटे ही जायदाद संभालते हैं। मेरे पास ज़मीनें थीं, प्लॉट थे, किरायादार थे, दुकानें थीं, एक रेंट पर गई हुई गाड़ी थी। मुझे अपनी मेहनत पर फ़ख्र था और मैं चाहता था कि मेरे जैसे एक नहीं दो तीन वारिस हों जो मेरा नाम आगे बढ़ाएं। मुझे लगता था कि बेटियों से मोहब्बत करने वाला माशरा सिर्फ़ किताबों में होता है, हकीकत में बेटे ही इज़्ज़त होती हैं। रुबीना ने जब बताया कि वो माँ बनने वाली है तो मैंने शुक्राने के नफल अदा किए, मिठाई बांटी, दोस्तों को खाने पर बुलाया। लेकिन जब बेटी की शक्ल देखी तो दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। मुबारकबाद सुनकर दिल को तसल्ली देता कि अल्लाह की मर्ज़ी है। सब ने समझाया था कि बेटी भी अल्लाह की देन होती है। मैंने कोमल नाम रखा, इसे झूला दिलाया, नए कपड़े पहनाए, लेकिन दिल में बेटे की ख्वाहिश रही। कोमल जब 10 माह की हुई तो रुबीना ने दोबारा खुशखबरी दी। मैंने कहा, या अल्लाह इस बार मुझे बेटे से नवाज दे। रुबीना ने कहा, एक बच्ची को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने टाल दिया। मैंने कहा, औरतें पैदा ही बच्चों के लिए हुई हैं, नौकरी करने का क्या सोचना, तुम बस घर संभालो और मेरे लिए बेटा पैदा करो। दूसरी बार भी बेटी हुई। मेरी उम्मीदें फिर रेजा रेजा हो गईं। मैं गुस्से में आया। मैंने रुबीना से कहा, वो मेरे ख्वाबों को क्यों तोड़ रही है। लोग भी ताने देते हैं, कहते थे कि अमीर हो लेकिन कोई वारिस नहीं। मैं रात को छत पर जाकर देर तक तारे गिनता। तीसरी बार फिर उम्मीद बंधी, हर दुआ मांगी, हर बुजुर्ग के पास गया, हर तवीज़ लिया, लेकिन तीसरी बार भी लड़की पैदा हुई। मैंने चुप रहना छोड़ दिया। मैंने रुबीना से साफ कहा, तुमसे बेटा नहीं हो सकता। घर में तलखी बढ़ गई। मैंने तीसरी बेटी का नाम तक नहीं रखा, इसे गोद में उठाने से इनकार कर दिया। वो नन्ही बच्ची जब रोती थी तो मैं दरवाज़ा बंद कर लेता था। रुबीना रोती थी, वो कहती थी कि ये सब मेरे इख्तियार में नहीं, लेकिन मैं कहाँ समझने वाला था। मुझे लगता था कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। अब हालात ऐसे हो गए कि रुबीना चुप चुप रहने लगी। वो बोलती भी नहीं थी, मुझे देखकर रास्ता बदल लेती थी। मैंने इसे कह दिया था, अगर चौथी बार भी बेटी हुई तो मैं दूसरा निकाह कर लूँगा। वो खामोश रही। शायद इसने खुद को हार मानने के लिए तैयार कर लिया था। 5.5 साल में इसने 3 बच्चियां पैदा की थीं और अब वो चौथी बार मां बनने वाली थी। इस बार मैंने इसके चेहरे पर खौफ देखा। वो मुझे खुशखबरी देने से डरती थी। वो रातों को जागती थी। वो कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने इससे बात करना भी कम कर दिया। मैं बाहर के होटलों में वक्त गुजारने लगा। मैं दोस्तों के साथ बैठकर बेटों की बातें करता। मैं इन लोगों से हसद करता था जिनके 3-3 बेटे थे। मैं अल्लाह से शिकवा करने लगा। मेरी नमाज़ें बेदिली से होने लगी थीं। मेरे दिल में हिसास जुर्म भी था, लेकिन ख्वाब का टूटना इंसान को शफाक बना देता है। रुबीना की माँ भी कई बार आई थी और कहती थी
کہ بیٹیاں بھی تو خوش بخت ہوتی ہیں، لیکن میرے دل میں پتھر رکھے تھے، میرے کان بند تھے۔ میں نے کبھی ان بچیوں کو بازوؤں میں نہیں جھولا تھا، کبھی کہانی نہیں سنائی تھی۔ میں نے صرف انتظار کیا ایک بیٹے کا۔ روبینہ نے چوتھی بار ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو میں خاموش رہا۔ میں نے نہ خوشی منائی نہ دعا کی، میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ اور اب روبینہ 9ویں مہینے میں تھی اور میں اس انتظار میں تھا، کیا اس بار قسمت مہربان ہوگی یا پھر میرا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر روبینہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میرے الفاظ زہر بن کر اس کے دل میں اتر گئے۔ وہ سارا دن چپ چاپ رہی، اس کے ہونٹوں پر خاموشی اور آنکھوں میں خوف ٹھہر گیا۔ اگلی صبح ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہمیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دباؤ بہت زیادہ ہے، عورت ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو گئی ہے، آرام کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن میرے اندر جیسے انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس نہ آیا، بلکہ مجھے تو غصہ آیا کہ یہ اب مجھے مزید بیٹی کا تانا دینے والی ہے۔ میں ہسپتال کے چکر کاٹتا رہا، لیکن اندر سے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ روبینہ کے چہرے پر سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور میری بے حسی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب میری چوتھی اولاد دنیا میں آئی۔ سب نے کہا مبارک ہو، لیکن میں خاموش تھا۔ میں نے نرس کی طرف دیکھا، وہ بولی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میری بہن بھی اس موقع پر آئی، وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی اور بولی تجھے اب بھی عقل نہیں آئی، تو کبھی نہیں سدھرے گا، تو بیٹیوں کا دشمن ہے۔ میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا میں دشمن نہیں، بس تھک چکا ہوں، مجھے وارث چاہیے۔ یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو نے سنا نا 4 بیٹیاں ہو گئیں۔ میری بہن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اے پاگل جاہل انسان، اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کی مرضی یا طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی۔ تو بیوی کو الزام دیتا ہے جبکہ مسئلہ تیرے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر تجھے شک ہے تو جا کر اپنا ٹیسٹ کروا لے۔ میں نے غصے میں کہا مجھے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، میرا سسٹم ٹھیک ہے اور یہ سب عورت کی ناکامی ہے۔ روبینہ خود بھی 6 بہنوں میں سے سب سے بڑی تھی۔ ان کے ہاں بھی کوئی بھائی نہیں تھا، اس کی ماں کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا۔ تو مجھے لگنے لگا کہ شاید یہ کوئی خاندانی مسئلہ ہے اور میں ہی بیوقوف تھا کہ میں نے شادی سے پہلے ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ میں نے روبینہ سے بات چیت بند کر دی، اس کو خرچہ بھی دینا بند کر دیا۔ اب میرے ذہن میں دوسری شادی کا خیال غالب آ گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی دوسری عورت ہوگی تو شاید میرے نصیب میں بیٹا بھی آ جائے گا۔ روبینہ کو جیسے ہی اس بات کی بھنک پڑی تو وہ مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ روئی، چلائی، منتیں کیں کہ میں ایسا نہ کروں، لیکن میں جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے روبینہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کی گود میں 2 مہینے کی بچی بھی تھی۔ میں نے بغیر احساس کے ان 4 بیٹیوں اور روبینہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ روتی رہی کہ میں کہاں جاؤں گی، رات کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے ضمیر نے بھی اس رات چپ سادھ لی تھی۔ میں نے ان کی خبر نہ لی اور نہ اس کے والدین کے فون اٹھائے۔ میں نے گھر کی صفائی کروائی، نیا رنگ روگن کروایا، خود کو آئینے میں دیکھا، سفید ہوتے ہوئے بالوں کو رنگ کروایا، نئے کپڑے سلوائے اور خود کو ایک امیر تنہا لیکن خود غرض مرد کے طور پر تیار کیا۔ میں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اب میں زندگی کے نئے سفر کی شروعات کرنے والا ہوں۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو کنواری ہو، جو مجھے وارث دے سکے، جو میری عزت اور جائیداد کو سمجھ سکے۔ میں نے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ کئی رشتے آئے، لیکن میں نے سب کو رد کیا کیونکہ مجھے خاص معیار کی عورت چاہیے تھی۔ آخرکار مجھے سونیا ملی۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور تعلیم یافتہ بھی۔ اس کے ماں باپ غریب تھے، لیکن لڑکی میں اعتماد تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی میری نئی بیوی ہوگی۔ میں نے جلدی جلدی رشتہ طے کیا اور 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ میں نے خوب دھوم دھام سے شادی کی، ہوٹل میں تقریب رکھی، دوستوں کو بلایا، مہمانوں کو قیمتی تحفے دیے اور خود کو دنیا کے سامنے خوش اور مطمئن ظاہر کیا
کسی نے مجھ سے روبینہ اور بچیوں تک کا ذکر نہ کیا، یا شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں اب ماضی کو پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ میں سونیا کو اپنے گھر لایا اور وہ ہر چیز دیکھ کر خوش ہوئی۔ اس نے کہا، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم جو چاہو کرو، جو چیز پسند نہیں وہ بدل دو، اب میری زندگی تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وارث دو، جس کی مجھے برسوں سے خواہش ہے۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، اللہ آپ کی خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کی مسکراہٹ میں اعتماد تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہونا ہے۔ پر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ اب میرے پاس نئی بیوی تھی اور ایک بار پھر امید تھی کہ شاید اب میرے نصیب کا دروازہ کھلے گا۔ میں نے روبینہ کو اس کی چاروں بیٹیوں سمیت گھر سے نکالنے کے بعد اس کی کوئی خبر نہ لی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر ہی گئی ہوگی۔ یہی خیال میرے دل کو سکون دیتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے اس باب کو مکمل بند کر دیا تھا۔ میں نے روبینہ کے باقی ماندہ کپڑے، برتن اور سامان ایک رکشے میں رکھوا کر اس کی ماں کے گھر بھجوا دیا، اور کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ کیسی ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں، بیٹیاں اسکول جا رہی ہیں یا سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہیں۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور اپنی نئی زندگی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سونیا سے میری شادی ہو چکی تھی، وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، میری ہر بات مانتی تھی۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ کی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ نرم تھا، زبان میٹھی تھی اور میری ہر خدمت میں پیش تھی۔ اسی لیے میں دن بدن اس کے قریب ہوتا چلا گیا، اور جب پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میرے دل میں خوف کا ایک پہاڑ بھی کھڑا ہو چکا تھا، ایک وسوسہ جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اور وہ یہ تھا، اگر سونیا نے بھی بیٹی کو جنم دیا تو روبینہ مجھ پر ہنسے گی، میری بہنوئی کی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ مسئلہ عورت میں نہیں، مجھ میں تھا۔ میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی اور روبینہ کو موقع مل جائے گا، وہ لوگوں کے سامنے کہہ سکے گی کہ میں ظالم ہوں۔ لیکن اللہ نے اس بار میری سن لی، یا شاید میرے لیے ایک اور امتحان رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ سونیا نے مجھے بیٹا دے دیا، ایک صحت مند، خوبصورت، توانا بیٹا جو پیدا ہوتے ہی میری گود میں آ گیا، اور میں اسے دیکھ کر ایسا خوش ہوا جیسے خزاں کے بعد بہار آئی ہو۔ میں نے اس کا نام شہیب رکھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ نام میرے خون کے وارث کو عزت دے گا، میرے دل کا ٹکڑا، میری آنکھ کا تارا، میرا وارث، میری پہچان بن چکا تھا۔ میں نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹیں، گلی محلوں میں ڈھول بجوائے، قریبی رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دی، سب کے لیے نئے کپڑے سلوائے، اور اس خوشی کا اظہار کیا جسے میں برسوں سے ترس رہا تھا۔ میرے لیے بیٹے کی خواہش ایک خواب تھا جسے میں ہر حال میں جی لینا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، شہیب بڑا ہونے لگا۔ میں نے اس کی ہر فرمائش، ہر خواہش، ہر ضد کو پورا کیا۔ اس کی تعلیم پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا، اس کے لیے قیمتی بستے، قیمتی کتابیں، برانڈڈ یونیفارم اور اعلیٰ جوتے خریدے۔ لیکن میری ساری امیدیں آہستہ آہستہ مایوسی میں بدلنے لگیں، کیونکہ وہ پڑھائی میں بالکل بھی دل نہ لگاتا۔ جب میٹرک کا وقت آیا تو اس نے 2 سال ضائع کر دیے، کبھی فیل ہو جاتا، کبھی غیر حاضر رہتا، کبھی پرچے چھوڑ دیتا۔ جب بامشکل میٹرک کیا تو ایف اے میں بھی وہ مسلسل ناکامیوں کا شکار رہا۔ اس کا 3 سال تھا، لیکن ابھی تک اس کا پہلا سال ہی مکمل نہ ہوا۔ میں نے اس پر کبھی سختی نہیں کی، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال تھا، بیٹا ہے، غلطی ہو بھی گئی تو معاف کر دوں گا۔ لیکن سونیا کہتی، یہ بچہ دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے، پڑھائی کی طرف رجحان نہیں، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی اس کا، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھار شک ہوتا کہ کہیں وہ صحیح تو ہے، لیکن مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ جب گیمز کھیلنے کی بات ہوتی تو وہ سب سے تیز ہوتا، جو بھی نیا موبائل آتا وہ لینے کی ضد کرتا، مہنگے فون، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے اس کے شوق تھے، دوستوں میں گھومنا پھرنا، شام کو دیر سے گھر آنا، رات کو لیٹ تک فون پر بات کرنا اس کے معمولات تھے۔ لیکن چونکہ میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اسی لیے میں اس پر زیادہ غصہ نہ کرتا، اس کے ساتھ سختی کا سوچ کر دل دکھنے لگتا، اور میں اسے ہر بار معاف کر دیتا کہ شاید اگلی بار سدھر جائے گا، شاید یہ میری خواہشوں کا مرکز بن جائے گا۔ لیکن وہ ہمیشہ وہی کرتا جسے میں چاہ کر نہ بدل سکا۔
اس کی ماں نے بھی کبھی اس سے زیادہ کچھ نہ کہا، وہ بس یہی بولتی کمزور ہے، بچہ معصوم ہے، وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، اور میں ہر بار اسی تسلی پر مطمئن ہو جاتا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، میرے 2 گھر تھے، ایک وہ جو میں نے نئے پیسے آنے کے بعد تعمیر کروایا، جس میں میں اپنی دوسری بیوی سونیا کے ساتھ رہتا تھا، اور دوسرا وہ پرانا مکان جس میں میرے ماں باپ اور میری پہلی بیوی روبینہ رہا کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ پرانا مکان بند ہو گیا، کسی کی آمد و رفت نہ تھی، وہ جگہ بس اب خاموش یادوں کی گواہ تھی۔ ایک دن ایک پرانے محلے دار، میرے سکے چاچا، جنہیں میں ہمیشہ باپ کی جگہ سمجھتا تھا، انتقال کر گئے۔ چچا استاد تھے، ان کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست تھی، ان کی عزت محلے بھر میں کی جاتی تھی۔ چچا کی وفات کی خبر سنی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے جنازے پہ چلا گیا، کیونکہ خون کا رشتہ اور ان کی شخصیت دونوں مجھے کھینچ لائے۔ جنازے پر پہنچا تو پرانا محلہ دیکھ کر دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا، ماضی کی یاد میں کھو گیا۔ جب میں جنازہ گاہ پہنچا تو کافی لوگ موجود تھے، ہر عمر ہر نسل کے لوگ، سب چچا کی محبت میں آئے تھے۔ لیکن وہاں ایک عجیب بات ہوئی، جیسے ہی لوگوں نے مجھے دیکھا تو ایک دم سے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں پہلے تو کچھ نہ سمجھا، دماغ میں سوال اٹھا کہ یہ کیسی مبارکباد ہے۔ ایک شخص میرے قریب آیا، پرجوش انداز میں بولا، اب تو علاقے کا ہر کام آپ سے ہی کروائیں گے، بہت مبارک ہو۔ میں حیران رہ گیا، پوچھا کس بات کی مبارک؟ تو وہ شخص کہنے لگا، آپ کی بیٹی کمشنر لگ گئی ہے نا، ہمیں فخر ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ میرے ہوش اڑ گئے، ایک لمحے کو تو سمجھ ہی نہ آیا کون سی بیٹی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، او ہاں وہی، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے تو مٹھائی بھی نہیں بانٹی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی ضرور کھلاؤں گا، مگر میرے دل میں طوفان برپا تھا، میں نے تو سالوں سے اپنی بیٹیوں کی کوئی خبر ہی نہیں لی۔ یہ سن کر کہ میری بیٹی افسر بن گئی ہے، خوشی اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت نے مجھے گھیر لیا۔ میں خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب پتہ کرنا ہوگا کہ روبینہ کہاں ہے اور میری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ ادھر ادھر سے معلومات لیں تو یہ بات سامنے آئی کہ روبینہ اب بھی اپنے ماں باپ کے پرانے گھر میں رہتی ہے، مگر اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے ہمت کی اور ان کے گھر چلا گیا۔ وہی پرانا محلہ، وہی در و دیوار، مگر گھر کی حالت پہلے سے بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ گیٹ کے باہر ایک صاف ستھری گاڑی کھڑی تھی، دروازہ بھی نیا لگتا تھا، اور سامنے سے ہی ایئر کنڈیشنر کے یونٹس بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے دروازے کی بیل دی تو ایک چھوٹی سی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی، مگر اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ کیسے پہچانتی؟ جب میں نے اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکالا تھا تو وہ تو صرف 2 مہینے کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، اس کے لبوں سے نکلا، آپ کون؟ اس سوال کا جواب دینا میرے لیے نہایت مشکل تھا۔ ایک پل کو تو سوچ میں پڑ گیا، پھر دھیرے سے کہا، میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا، وہ بازار گئی ہوئی ہے اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ۔ میں نے گھر کے اندر ایک نظر ڈالی تو صاف پتہ چل رہا تھا زندگی بدل چکی ہے۔ فرش پختہ ہو چکا ہے، گھر میں فریج اور دیگر قیمتی سامان موجود تھا، ہر کونا بہتری کی گواہی دے رہا تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جنہیں میں نے اپنے حال پر چھوڑ دیا وہ خود اپنے زور پہ کھڑے ہو چکی ہیں۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں بعد میں آؤں گا، اور دروازے سے ہی واپس لوٹ آیا۔ عجیب کیفیت تھی، شرمندہ نہیں تھا لیکن عجیب ضرور لگ رہا تھا۔ انسان کو کبھی کبھی اپنا ماضی آئینے کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور میں اسی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر پلٹ رہا تھا۔ میں نے مزید تحقیق کی تو خبر ملی کہ میری بیٹی نے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے اور کمشنر بن چکی ہے۔ میری سوچیں بھٹکنے لگیں، دل میں ایک عجب سا فخر تھا۔ جس بیٹی کو میں نے کبھی گود میں نہیں لیا، جس کی آنکھوں میں خود کو کبھی نہیں دیکھا، آج وہ ایک بڑے عہدے پر فائز تھی۔ میں نے سوچا، کیوں نہ اب اس سے جا کر آفس میں ملوں، اسے مبارکباد دوں۔ شاید دیر ہو چکی تھی، مگر یہ قدم میرے دل کو سکون دے سکتا تھا۔ میری بیٹی افسر ہو گئی، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ میرے لیے فخر کا مقام بھی تھا، اور دل کی گہرائیوں سے اٹھتا ایک سوال بھی، اگر وہ اتنی کامیاب ہو سکتی ہے تو میں کہاں تھا جب اسے میرے سائے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟
جب کئی دن گزرنے کے بعد میں واپس اپنے اس گھر آیا جو میں نے اپنی بیوی سونیا کے لیے تعمیر کروایا تھا، تو دروازہ کھولتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ میری سانس جیسے رک گئی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی اجنبی مقام پر آ گیا ہوں جہاں ہر شے کی ترتیب بدلی ہو۔ سب سے چکا دینے والی بات یہ تھی کہ گھر کے اندر کوئی شخص پہلے سے موجود تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سننے لگا وہ شخص کسی سے گفتگو کر رہا تھا، اور وہ جو باتیں کر رہا تھا وہ سیدھی میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ مرد میری عمر کا لگ رہا تھا، اس کے لہجے میں تلخی تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو میرے قدموں کو جکڑ گیا، اور میں براہ راست سامنے جانے کی بجائے ایک کونے میں چھپ گیا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ اس شخص نے سونیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کو تو اپنا بیٹا کہتی ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ میری سماعتوں نے جو الفاظ سنے وہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، شہیب میری اولاد ہے، تم مجھ سے پہلے شادی کر چکی تھی اور اس وقت حاملہ بھی تھی، پھر تو نے کسی امیر شخص سے شادی کر لی، مطلب مجھ سے بغاوت کی اور اپنے مفاد کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ سونیا خاموش کھڑی تھی، لیکن پھر اس نے خولے سے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میرا جسم جیسے سن ہو گیا، میری سوچیں منتشر ہونے لگیں۔ میں کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ میرا دل بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جس عورت کو میں نے اپنی دنیا سمجھا، جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپا گئی۔ شہیب جسے میں اپنا بیٹا سمجھتا تھا، جو میری امیدوں کا مرکز تھا، وہ میرا بیٹا نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں وہیں پر کھڑا رہا، دل کر رہا تھا کہ چیخوں چلاؤں، سب کچھ تہس نہس کر دوں، اس مرد کو پکڑ کے ماروں جس کی باتیں میرے سینے میں آگ لگا رہی تھیں، لیکن میرے اندر جیسے کوئی شعلہ بجھ چکا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ میں نے سونیا سے کچھ نہ کہا، نہ اس سے کوئی سوال کیا، نہ اس مرد کو روکا۔ میں اپنی شکست کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن میرے دل میں جو اندھیرا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور خوفناک تھا۔ میں ساری رات سڑکوں پر پھرتا رہا، ایک بنجارے کی طرح۔ میرے قدم بے سمت تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ سکون مل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان کتنا کمزور ہے، جب اس پر اعتماد ٹوٹتا ہے تو اس کی بنیادیں لرز جاتی ہیں۔ یہ عورت جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کیا، اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی، اپنے بچوں سے منہ موڑا، وہی عورت مجھے سب سے بڑا زخم دے گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے جاؤں گا، وہی بیٹی جسے میں نے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا، جس سے شاید میں نے کبھی باپ کی محبت نہ دی۔ اس کا چہرہ ذہن میں ابھرنے لگا، اس کی معصومیت، اس کی خاموشی، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں اس کے دفتر پہنچا، دل میں ہزاروں وسوسے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھے گی بھی نہیں، لیکن دل کا ایک اور گوشہ یہ بھی کہہ رہا تھا، شاید وہ مجھے معاف کر دے، شاید وہ مجھے ایک موقع دے دے۔ جب میں اس کے دفتر پہنچا تو وہیں ریسیپشن پر مجھے روک دیا گیا، مگر جب میری بیٹی نے سنا کہ میں آیا ہوں تو خود باہر آئی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے نہ صرف مجھے عزت دی بلکہ نہایت محبت سے میرا حال پوچھا، میرے لیے پانی منگوایا اور کہا، بیٹھیں بابا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹا ہو، کچھ جڑا، کچھ بہا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس سے پوچھا، بیٹا کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ تو وہ بولی، بابا معاف تو نہیں کیا، جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن ماں نے کہا ہے کہ باپ کی ہمیشہ عزت کرنی ہے، اسی لیے آپ کی عزت کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا سر چوما، اسے گلے لگایا۔ میں جیسے بچہ بن چکا تھا۔ اپنی بیٹی کے وجود میں مجھے نئی زندگی کا احساس ہوا۔ میں نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ میں نے سونیا کو طلاق دے دی، اسے اپنے گھر سے نکال دیا اور واپس روبینہ کے پاس گیا۔ میں نے روبینہ سے معافی مانگی۔ وہ عورت جسے میں نے بے وجہ اذیت دی، جسے میں نے تنہا چھوڑ دیا، وہ خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ نفرت کے ساتھ جینا کیا فائدہ؟ اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، ایک بیٹی افسر بن چکی ہے، دوسری بھی افسر بننے والی ہے،
ہم نے جو کھویا وہ بہت تھا، لیکن جو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہوں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان کی دعائیں لوں گا، اللہ سے سچی توبہ کروں گا۔ میری بیٹیاں اب بھی مجھے عزت دیتی ہیں، میرے ساتھ بیٹھتی ہیں، میرے سے مشورے کرتی ہیں۔ سونیا آج بھی دعویٰ کرتی ہے کہ شہیب تمہارا ہی بیٹا ہے، لیکن اب میں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا۔ میں اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہوں۔ میرے لیے اب میرا ماضی ایک سبق ہے اور حال ایک نعمت، اور میرے پاس جو بچا ہے وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ شہیب بھی کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا باپ جو بھی ہو، لیکن آپ نے مجھے ساری زندگی پالا ہے، میرے لیے تو آپ ہی میرے بابا ہیں۔ میں اس کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ غلطی اس کی نہیں، اس کی ماں کی تھی۔ کبھی کبھی ملنے آتا ہے تو ہنس کر بلا لیتا ہوں، جیب میں کچھ پیسے بھی ڈال دیتا ہوں، سر پہ ہاتھ بھی پھیر دیتا ہوں، کیونکہ بہرحال میری زندگی کے 18 سال گزرے ہیں اس کے ساتھ۔ میرا خون نہ سہی پر بیٹا ہے وہ۔ جب ہماری بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو میرے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی کی تیاری کی، ہر کونے کو سجایا، اس کے خوابوں کا گھر بسایا۔ اللہ نے بھی ہمارے صبر کا پھل کچھ یوں دیا کہ شادی کے پہلے ہی سال ہماری بیٹی کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ دونوں اتنے خوبصورت تھے جیسے آسمان سے 2 چاند اتر آئے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں معصومیت، ان کے لبوں پر ہنسی اور ان کے وجود سے خوشبو آتی تھی۔ ان کے نام بھی میں نے خود رکھے، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھا، اور پھر ہم دونوں میاں بیوی نے جیسے نئی زندگی شروع کر دی ہو۔ میری بیٹی اور داماد دونوں افسر تھے، صبح صبح دفتر چلے جاتے۔ ہم دونوں نواسوں کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی نیند، ان کی بھوک، ان کا رونا ہنسنا، سب کچھ ہمارے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن گیا۔ روبینہ ان کو نہلاتی اور میں ان کو جھولے میں ڈالتا۔ جب میں دونوں کو گود میں اٹھا کر بازار جاتا تو لوگ رک کر دیکھتے، کتنے پیارے بچے ہیں، ماشاءاللہ ان کے چہرے پر روشنی سی تھی، اور میں سینہ تان کے چلتا جیسے دنیا کی ساری دولت میرے پاس ہو۔ کبھی کبھی سوچتا تھا اگر شہیب میرا اپنا بیٹا ہوتا تو شاید میں اتنا پیار نہ کر پاتا جتنا ان نواسوں سے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ رشتہ صرف خون کا نہیں، محبت کا بھی ہے۔ یہ بچے میری روح کا سکون بن گئے۔ میں ان کے ساتھ کھیلتا، ہنستا، روتا اور دل سے دعائیں مانگتا کہ اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب ان کا پہلا قدم زمین پر پڑا تو میں نے خوشی سے زمین پر سجدہ کیا۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں جانتا تھا کہ وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ان بچوں نے ہمارے گھر کو پھر سے جنت بنا دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا تم بے فکر ہو جاؤ، تم اپنے کام پر دھیان دو، تمہارے بچے میری ذمہ داری ہیں۔ اور میں جانتا تھا کہ یہ ذمہ داری میرے لیے بوجھ نہیں، خوش نصیبی تھی۔ کبھی کبھی ان کو کہانیاں سناتا، کبھی ان کے ساتھ پارک جاتا، اور جب وہ مجھے دادا ابو کہہ کر لپٹتے تو میں محسوس کرتا کہ رب نے میرے پچھلے سارے دکھوں کا مداوع ان کے لمس میں رکھ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے ساتھ میرا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ میں نے روبینہ سے کہا، جو خوشی ہمیں ان بچوں کے ساتھ ملی ہے شاید وہ اپنے بیٹے سے بھی نہ ملتی، کیونکہ یہ ہمیں بغیر کسی بدلے کے صرف محبت دیتے ہیں۔ ان کی ہنسی میں جنت کا عکس ہوتا ہے اور ان کی آواز میں ایسا سکون ہوتا ہے جیسے اذان سن رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا اللہ جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو کئی گنا زیادہ بہتر لوٹا بھی دیتا ہے۔ میری بیٹی ایک اچھی ماں بھی تھی اور ایک اچھی بیوی بھی۔ اس کا شوہر بھی ہماری بہت عزت کرتا۔ ہم سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک تھے، اور اصل رشتہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ زندگی کا اصل سکون اپنے رشتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنوں کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے بھاگتا ہے تو وہ ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ دولت، گاڑیاں، بنگلے سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن جو محبت اور عزت اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو کر یہ سچ سیکھا، وہ کبھی دل کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے جب شہیب کی حقیقت سنی اور سونیا کو طلاق دی تو دل بہت ٹوٹا، لیکن میری بیٹی نے میری عزت کر کے مجھے پھر سے جینے کی ہمت دی، اور جب نواسے سے ملے تو لگا جیسے رب نے پھر سے نئی صبح دکھائی ہو۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میری عزت کرتی ہیں، مجھے ہر خوشی دیتی ہیں، اور میں بھی ان کے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے جیتا ہوں۔ وہ لمحے جو میں نے کھو دیے تھے اب انہی بچوں کے ساتھ جی رہا ہوں۔ اور آخری بات جو زندگی نے مجھے سکھائی وہ یہ ہے کہ
خون کا رشتہ جتنا اہم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اہم وہ رشتہ ہوتا ہے جو دل سے جڑتا ہے۔ جھوٹ کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اپنے ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں وہ زندگی کی سب سے بڑی دولت بھی گوا بیٹھتے ہیں، کیونکہ آخر میں اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جینے والا ہی اصل میں جیتا ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔